अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको FIO हेल्थ टीवी के एक और एपिसोड में। जिस तरह कि आपको पता है कि FIO हेल्थ टीवी का मकसद यही है कि हम लोग इसमें हेल्थ यानी सेहत के मुतालिक आगाही और जो कि प्रिकॉशनरी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में अपने सारे नाजरीन को आगाह करते हैं। और हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। तो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं जिन टॉपिक्स पर वो एक्सपर्ट्स बात करते हैं और लेमैन लैंग्वेज यानी कि आम अल्फाज में हमारे नाजरीन को वो समझाते हैं उस स्पेसिफ़िक बीमारी के हवाले से या उस स्पेसिफ़िक इलाज के हवाले से या सर्जरीज़ के तरीक़ों के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है FIO हॉस्पिटल के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि FIO हॉस्पिटल ने सक्सेसफुली अपना 1 साल मुकम्मल कर लिया है और जो प्रोग्रेस है, जो अचीवमेंट्स हैं, वो यकीनन 1 साल में हमने बहुत ज़्यादा अचीव की हैं, तो उसके लिए आपको मुबारकबाद। थैंक यू सर, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे, जो कि सोशल मीडिया पे अक्सर हमें क्वेश्चंस आते होते हैं, वो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ के हवाले से है। तो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ को अगर हम लोगों को यानी अपने नाज़रीन को आम अल्फाज में समझाना चाहें तो वो कैसे समझा सकेंगे? हाँ, एक्चुअली रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो है, रिफ्रैक्टिव मींस के हम जो अपने ग्लासेस पहनते हैं, जो हमारी नज़र कमज़ोर होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट बेसिकली हम इसको रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं कि उसके लिए जो तरीके हम अपनाते हैं। पहले ज़माने में इस तरह होता था कि जो हमारा कार्निया है, आगे वाला शीशा, इसमें कुछ कट लग जाते थे और उस कट की वजह से स्कारिंग होती थी और स्कारिंग की वजह से हमारी जो वो है कार्निया की शेप वो चेंज हो जाती थी और विजन इम्प्रूव हो जाती थी। लेकिन वो बहुत क्रूड मेथड था और इससे ये अंदाज़ा बहुत मुश्किल से लगाते थे कि अगर फॉर एग्जांपल ग्लासेस का नंबर 1 है या 2 है या 3 है तो कितना इंसिजन देंगे, कितना डेप्थ में देंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए हुए हैं जिसको हम आम लैंग्वेज में लेज़र बोलते हैं। जो लेज़र के ज़रिए हम एग्जैक्टली उसी तरह के कट्स तो नहीं लगाते, लेकिन कार्निया के शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। जब कार्निया के शेप को चेंज कर लेते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोसीजर हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक प्रोसीजर जो बहुत कॉमनली यूज़ हुआ है आजकल, अब तक यूज़ हो रहा है, और वो है PRK प्रोसीजर। PRK मुख़फ़फ़ है फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी, जिसमें हम डायरेक्टली जो हमारा शीशा है उस पर हम रेज डालते हैं और उसकी शेप जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप एग्जैक्टली जितना नंबर होता है उतना ही आप रेज डालते हैं तो उतना ही नंबर आप करेक्ट कर लेते हैं। तो ये इसका ब्यूटी है। दूसरा, इसके बाद जो प्रोसीजर आया है जो पेनलेस है बिल्कुल, वो है फेमटोलासेक प्रोसीजर। वो भी लेजर के साथ हम एक थिन लेयर इसका उठाते हैं, फिर लेजर देते हैं और वो थिन लेयर उसके बाद उसके ऊपर रख देते हैं, तो उसके साथ भी नज़र इम्प्रूव हो जाता है जितना आप चाहते हैं। और इसका जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 10 डायोप्टर तक हम करेक्ट करते हैं इससे। और तीसरा जो आजकल एक सबसे लेटेस्ट प्रोसीजर है जो पेनलेस है और ड्राई आइज में यूज़ कर सकते हैं, ड्राई आइज काज नहीं करता, बाकी पेन नहीं होता, विजन बहुत जल्द इम्प्रूव होता है, वो है स्माइल प्रोसीजर। और स्माइल प्रोसीजर ये है कि आप एक थिन लेयर जो है अपने जो हमारा आगे शीशा है उससे निकाल लेते हैं और विजन जो है वो नेक्स्ट डे इम्प्रूव होती है, थोड़ा बहुत हेज रहता है वो इम्प्रूव हो जाती है। और सर ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली लोग पूछते हैं कि यहाँ पे जो FIO में जो टेक्नोलॉजी आई हुई है और जगहों पे जो पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे टेक्नोलॉजीज़ है जहाँ पे लेज़र होती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
تو ہم تو اپنی طرف سے ڈفرینس بتاتے ہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ یوز کرتے ہیں، آپ سرجریز کرتے ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو ان دونوں میں ڈفرینس کیا بتائیں گے کہ لائک اور جگہوں پہ جو ٹیکنالوجیز ہے اور ایف آئی او میں جو ابھی ٹیکنالوجی آئی ہے لیزر کی، ریفریکٹیو سرجریز کی، تو اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ ایکچولی ہر ایک چیز جب آپ استعمال کرتے ہیں ہم روزمرہ زندگی میں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے برانڈ کا ہو. جی. تو برانڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو فار ایگزامپل کلائنٹ کو جو سروسز دیتے ہیں، جو چیز کے فائدے ہوتے ہیں، وہ اپنا نام کبھی بھی خراب نہیں کرتے، بلکہ وہ اپ ٹو دا مارک جو لیڈ لیول ہوتا ہے، بالکل اپر لیول، اس پہ وہ سروسز دیتے ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہمارے آپتھالمولوجی میں جو برانڈ یوز ہو رہا ہے وہ کون سا سب سے بہترین برانڈ ہے، اور وہ ہے زائس، جو جرمنی، جو پوری دنیا میں لیڈ کر رہی ہے. تو ہم نے اپنے جو ایف آئی او ہاسپٹل، چونکہ ایف آئی او بھی ایک برانڈ ہے، یہ ایک سروسز دیتے ہیں، سروسز پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہم نے سب سے بہترین برانڈ جو زائس کا ہے، اور اس کا سب سے لیٹسٹ مشین جو ہے وہ ہم نے ایف آئی او میں انسٹال کیا ہے. ٹھیک سر. سر ایک اور کویسچن ہے، وہ یہ ہے کہ جو 3 پروسیجرز ہیں ہمارے پاس، پی آر کے ہے، فیمٹو لیسک ہے اور اسمائل ہے، تو اس کا اگر میں کہوں کہ سمپل الفاظ میں اور 2-3 جملوں میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ پی آر کے، فیمٹو اور اسمائل، ان تینوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ یہ 3 پروسیجر جو ہم کرتے ہیں، اس کے لیے یہ 3 پروسیجر ہر ایک کے لیے نہیں ہے. مطلب اگر مجھے ایک پیشنٹ آ جائے اور وہ گلاسز پہنتے ہیں، وہ مجھے کہیں کہ فار ایگزامپل آپ مجھے اسمائل کریں، شاید وہ اسمائل کے لیے فٹ نہ ہو. اور ایک پیشنٹ ہے، وہ مجھے آتا ہے کہ مجھے پی آر کے کریں، اور میں اسے کہوں کہ آپ پی آر کے لیے فٹ نہیں ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. جی جی بالکل. دوسرا یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکنامکلی کون سا میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ میرا بجٹ اتنا ہے. کیونکہ دل تو ہر بندے کا جہاز کا بھی کرتا ہے کہ جیٹ اس کے لیے کھڑا ہو، لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کون سا پروسیجر، آپ کے لیے موٹر اچھا ہے، آپ کے لیے بائک اچھا ہے، آپ کے لیے، کیونکہ آپ اپنے بجٹ کو بھی دیکھیں گے. تو دوسرا فرق یہ ہے. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ اس طرح کی بیماریاں ہیں بعض، جس طرح ڈرائی آئیز ہے. اگر کسی کو ڈرائی آئیز ہے تو آپ اس کو پی آر کے نہیں کر سکتے، جی تو آپ ڈیفینیٹلی اسمائل پہ جائیں گے. جی سر، کیونکہ پی آر کے میں وہ فل جو ایپیتھیلیم لیئر ہے وہ فل کٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ ڈاکٹر پہ پھر چھوڑیں. آپ اپنے بجٹ بتائیں، یہ چونکہ پیشنٹ کا ہے، سائٹ پہ ہے، باقی چیزیں جو ڈاکٹر سلیکٹ کر لیتے ہیں بس آپ اس پہ جائیں. اور دوسرا یہ کہ اسمائل، موسٹ آف دا پیپل کور دا اسمائل، بٹ دا مین تھنگ جو سب سے بڑا فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسمائل میں جو لائسنس ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے، اس کا اکنامک زیادہ ہے. باقی اچھی چیز کس کو اچھی نہیں لگتی. سر اسمائل پہ تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس سے آگاہ نہیں ہے، یا بہت ساری جگہوں پہ اسمائل جو ہے وہ ایڈوائس نہیں ہوتا، کیونکہ نارملی جو ہمارے پاس جو میسیجز یا جو رپورٹس لوگ بھیجتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر یا ہمارے واٹس ایپ میسیجز پر، تو اس میں ان کا نمبر جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے، اس کے حساب سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آیا آپ اسمائل کے لیے سوٹیبل ہے کہ اسمائل کے لیے نہیں ہے. اور میں نے چونکہ یہاں پہ خود آبزرو کیا ہے، ہمارے امپلائیز کا بھی آپ نے جو ہے وہ اسمائل سرجریز کی ہے اور سکسیزفلی وہ اپنے کام انجام دے رہے ہیں، تو وہ ہم نے کافی کم نمبرز کا کیا ہوا ہے. حالانکہ جتنے بھی کویسچنز ہمارے پاس آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ -3 ہو تو اس کے اوپر ہم لوگ پھر اسمائل ایڈوائز کرتے ہیں، -3 سے کم ہو تو پھر اسمائل ایڈوائز نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں بھی ذرا آگاہی تھوڑی سی ضروری ہے، کیونکہ ہم اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر پاتے، اور آج چونکہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس کے حوالے سے بھی بتا دیں. ہاں، ایکچولی اسمائل پروسیجر جو ہے وہ ایڈوائس کیوں نہیں ہوتا. ایکچولی جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، پہلے زمانے میں جب لینز آ گیا کہ کیٹریکٹ سرجری میں جب پردہ آ جاتا ہے تو آپ پردہ ہٹا کے لینز لگائیں گے، تو ہمارے یہ اپنے ڈاکٹر بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. آئی والے ڈاکٹر جو سرجریز کرتے ہیں وہ بھی ہر کسی کو کہتے تھے کہ لینز نہ لگائیں، کیونکہ وہ خود نہیں لگاتے تھے. تو جب تک لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اچھی
چیز یا اچھی ٹیکنالوجی یا جو اچھا پروسیجر ہو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ بہت جلد کرنا چاہیے. ہم اس میں بہت لیگنگ بیہائنڈ ہیں. لوگ دیکھیں آج تک دنیا میں 6 ملین اسمائل پروسیجر ہوئے ہیں اور ہم ابھی تک اسمائل کو جانتے ہی نہیں ہیں. بلکہ میں اگر کہوں کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں کتنے ڈاکٹر اسمائل کرتے ہیں آفٹالمولوجسٹ, تو میں کسی ایک یا 2 ڈاکٹر کا نام لے سکتا ہوں. اور سر وہ بھی کچھ خاص نمبر کے. تو اس وجہ سے اگر میں خود ایک پروسیجر نہیں کرتا ایز اے ڈاکٹر, تو میں تو کبھی بھی مریض کو یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کا یہ پروسیجر کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ اسمائل نہ کریں, کیونکہ میں خود نہیں کرتا. میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو کر نہیں سکتا, تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ایک چیز کو, اس میں ٹائم لگتا ہے. ورنہ میں نے خود میں اسمائل پروسیجر کرتا ہوں, میں فیمٹو کرتا ہوں, میں PRK ہزاروں میں کیے ہیں. لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسمائل از دا بیسٹ پروسیجر. اگر آپ اپنی ویژن کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسمائل کریں. ٹھیک ہے سر, ایک اور کویسچن ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کی وجہ سے ہیزیٹیٹ بھی ہوتے ہیں. وہ ہے پوسٹ آپ کمپلیکیشنز. تو پوسٹ آپ کمپلیکیشنز جو ہے, پوسٹ آپریشن کمپلیکیشنز جو ہے, اس کے حوالے سے بھی اگر تھوڑا بہت بتائیں کہ وہ PRK کے کیا ہو سکتے ہیں, وہ فیمٹولاسک کے کیا ہو سکتے ہیں, اور وہ اسمائل کے کیا ہو سکتے ہیں. میں یہ چونکہ بہت بڑا کویسچن ہے اور ٹیکنیکل بھی ہے, میں اگر یہ کہوں کہ PRK جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ لیزر ہے جو آپ برن آؤٹ کرتے ہیں کارنیا کے سرفیس کو. جب آپ اپنی شیشہ یا کارنیا جس کو بولتے ہیں, اس کی شیشے پہ ڈائریکٹلی ریز ڈالتے ہیں تو اس کا سرفیس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اتنا ٹرانسپیرنٹ سرفیس ہے کہ کبھی کبھار اس کے ساتھ ہیز بھی آ جاتا ہے. دوسرا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا یہ ہے کہ اس کی جو نروز ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں. وہ نروز ری جنریشن میں سال لگتا ہے. تو جب نروز خراب ہو جاتے ہیں تو کارنیا کی سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. یہ جو ہم بلنک کرتے ہیں یہ سینسٹیوٹی کی وجہ سے کرتے ہیں. جب آپ کی سینسٹیوٹی ہے ہی نہیں تو آپ بلنک ہی نہیں کرتے, تو کارنیا ڈرائی ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کی آلریڈی ڈرائی آئیز ہیں تو بہت ہی ڈرائینس کا مسئلہ ہوتا ہے, اور آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں کچھ ہے, لگتے ہیں جس طرح فارن باڈی سینسیشن ہوتی ہے. دوسرا جو فیمٹو ہے, فیمٹو لاسیک میں بھی آپ 360 ڈگری کٹ دیتے ہیں کارنیا کو. آپ اس کا فلیپ اٹھاتے ہیں. جب آپ اس کا فلیپ اٹھاتے ہیں تو 360 ڈگری آپ تو اس کے نروز کاٹ دیتے ہیں. جب نروز کی ری جنریشن میں سال لگتا ہے, وہی چیز پھر سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے, بلنک کم ہو جاتی ہے, ڈرائینس ہوتی ہے. آلریڈی ڈرائی آئیز ہے تو مسئلہ تو ہوگا. اور اسمائل جو ہے, اسمائل میں ہم اونلی 2 ملی میٹر سے لے کے 4 ملی میٹر تک اوپر سے ایک پارشل تھکنیس ایک انسیجن لگاتے ہیں, اور اسی انسیجن پہ سارا کام کر کے اسی وقت وہ ہیل ہو جاتا ہے. مطلب کہ اسمائل جو ہے اس میں نروز کو یعنی کہ سینسٹیوٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور ڈرائی آئیز میں آپ کر سکتے ہیں ایون اگر کسی کا ڈرائی آئیز بھی ہے. صحیح. سر ایک اور کویسچن ہے, چونکہ بس 2-3 کویسچنز رہ گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس کی ریکوری میں ڈیوریشن کتنا لگتا ہے, لائک PRK کا, فیمٹو کا اور اسمائل کا. یہ تینوں میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ ہمارے جتنے بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو کلیئر کٹ سمجھ آ جائے کہ کون سا پروسیجر جو ہے وہ زیادہ پینفل ہے, اس میں زیادہ ٹائم لگے گا ریکوری میں, کون سا جو ہے اس میں ٹائم کم لگے گا اور پینفل بھی نہیں ہے اور اس کی کمپلیکیشنز بھی نہیں ہیں. تو ذرا ڈیوریشن کا آپ بتا دیں پلیز. اچھا, PRK جو ہے وہ چونکہ ڈائریکٹلی آپ لیزر کر لیتے ہیں سرفیس پہ, تو ہم اس پہ کنٹیکٹ لینس لگاتے ہیں سرفیس کو کور کرنے کے لیے. تو 2 دن 48 آورز پین ہوتا ہے. پین ہوتا ہے, بعض لوگوں کو سیویئر پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ویژن ریکوری جو ہے 2 ویکس لیتا ہے. 2 ہفتے تک آپ کی ویژن مطلب 80-90% امپروو ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی اس میں فرق ہوتا ہے. اور فیمٹو لاسیک جو ہے اس میں بہت کوئک ریکوری ہے ویژن. اگر فار ایگزامپل میں کہوں کہ 4 گھنٹے میں اس کی ویژن امپروو ہو جاتی ہے, تو بھی یہ
میرے خیال میں ٹھیک ہوگا. اور تو ود ان 24 آورز آپ کی ویژن آلموسٹ 90% امپروو ہو جاتی ہے. اور اسمائل پروسیجر جو ہے وہ فیمٹو کے مقابلے میں تھوڑا سا اس کا ویژول ریکوری ٹائم کم ہے, لیکن آج کل جو لیٹسٹ مشین ہے اس کا اور فیمٹو سیکنڈ کی ویژول ریکوری ٹائم جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہے. ود ان 4 آورز آپ کی ویژن امپروو ہو سکتی ہے. سر ایک لاسٹ کویشچن ہے کہ جتنے بھی لائک سرجریز آپ نے ابھی تک کی ہیں اسمائل کی یا فیمٹو لیزک کی, تو وہ ریزلٹس تو آپ کے پاس پھر آتے ہیں, پھر پوسٹ چیک اپ کے لیے بھی آتے ہیں پیشنٹ, تو ریزلٹس آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان پیشنٹس کو جب آپ بعد میں دیکھتے ہیں تو ان کے کیا احساسات ہوتے ہیں؟ میرے جو پیشنٹ آتے ہیں PRK والے پیشنٹ تو بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. وہ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی پین تھا, اکثر رات کو بھی فون کر لیتے ہیں. جی جی, بہت پین تھا, یہ تو بہت پینفل ہے, میں نہیں کرتا دوبارہ, اور یہ وہ دوبارہ نہ ہو جائے اس طرح. اور فیمٹو والے جو ہیں اس کا پین ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. انیشیلی فرسٹ جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو تھوڑا بہت اس کا پین ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. اور اسمائل پروسیجر اس طرح ہے کہ اسمائل میں پیشنٹ بہت ہی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے, سرجن بھی بہت سیٹسفائیڈ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں بہت ہی اسمال نیک دیتے ہیں ہم, اور باقی انٹیریئر اور پوسٹیریئر سرفیس بالکل. اور اسمائل کے پیشنٹ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تھوڑا سا ہیز رہتا ہے کچھ ٹائم کے لیے, لیکن جنرلی بہت خوش ہوتے ہیں. جی سر, ایک سوال رہ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایج لیمیٹیشنز اس کے لیے کیا ہے, اسمائل کے لیے, PRK کے لیے اور فیمٹو کے لیے؟ ایج لمٹ تو ہم نے خود رکھا ہوا ہے, باقی تو اس طرح کی کچھ بھی نہیں ہے کہ ایج اس کے لیے اتنا ہے یا اتنا ہے, لیکن ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ ویژن سٹیبل ہو فار 1 ایئر. اوکے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. باقی میرے خیال میں لمٹ میں 18 رکھوں, میں 20 رکھوں, میں 17 رکھوں, یہ اتنا کنفرم نہیں ہے, لیکن یہ چیز ایک کنفرم بات ہے کہ آپ کی ویژن پروگریس کر رہی ہے یا سٹیٹک ویژن ہے. اگر سٹیٹک ویژن ہے تو میرے خیال میں کوئی قید نہیں ہے. اور اپر لمٹ تو آپ پیشنٹ کو کاؤنسل کر سکتے ہیں کہ نیئر ویژن کی لیے ضرورت ہوگی, باقی تو وہ 50 سال میں کریں. اور سر جن کی پروگریسو ویژن ہو, لائک جس کی پروگریس کر رہی ہو, تو اس کے لیے کوئی طریقہ ہو سکتا ہے یا کوئی طریقہ ہے کہ وہ ریفریکٹیو سرجریز کے لیے سوٹیبل ہو جائے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں اور اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اس کے لیے ہم 0.01% ایٹروپین پہ ڈال دیتے ہیں, اور 1 ایئر تک وہ اس پہ ڈالیں کہ اس کی ویژن سٹیبل ہو جائے, اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, یہ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو پروگرام تھا آج, اور ریفریکٹیو سرجریز کے بارے میں چونکہ ہمارے ہاسپٹل میں موجود بھی ہے, لیکن اتنی انفارمیشن ہمیں نہیں تھی جو آپ نے پرووائڈ کی, ہمیں بھی پرووائڈ کی, ہمارے ناظرین کو بھی پرووائڈ کی. بہت بہت شکریہ سر. اور اپنے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ آگے بھی ہم لوگ اسی طرح کے پروگرامز آپ لوگوں کے لیے لائیں گے, اور اسی طرح انفارمیشنز آپ کو دیں گے, اویئرنیس پروگرامز ہوں گے, کیونکہ ابھی کیٹریکٹ اویئرنیس منتھ ہے جون, تو اس میں ہم لوگ کیٹریکٹ کے حوالے سے آپ کو پروگرامز آپ کے لیے لائیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے. میں ایک بات ساری میں کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ اسمائل پروسیجر بہت کم آفتالمالوجسٹ کرتے ہیں, اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم دو آفتالمالوجسٹ جو ہیں ہمارے جو کولیگز ہیں اس کو انوائٹ کریں گے ہینڈز آن اسمائل ٹریننگ, اور وہ 1 منتھ کا ٹریننگ ہوگا. 2 آفتالمالوجسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے, اس کو ہینڈز آن اسمائل دیں گے اور ویٹ لیب کریں گے, اور ویٹ لیب کے ساتھ اس کی ہم پریکٹیکل ٹریننگ کریں گے اوور دا پیشنٹ ایز ویل. سر یہ بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اسمائل پروسیجر ایڈوائز کرتے ہیں یا پھر کرتے ہیں, تو اس سے یقیناً کہ ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں یا جو ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں یا جو خواہش رکھتے ہیں کہ میں اسمائل پروسیجر کروں, تو یہ ان کے لیے کافی ایک اچھا موقع ہے اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے ہم لوگ, اور ایک اور امپورٹنٹ موضوع پر بات کریں گے. ہیلتھ ٹی وی کو دیکھنا نہ بھولیے گا. اپنے میزبان عامر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Thank you.